बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूं राना जफर इकबाल जफर। वीडियो की तरफ जाने से पहले गुजारिश है दोस्तों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बतों का सबूत दें। तो आज एक इंतहाई अहम मामले की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। BBC श्रीनगर से एक रिपोर्ट आई है जो बनवन आपके सामने रखना चाहता हूं। इसका जो उन्होंने टाइटल दिया है वो है इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हल्का बंदी, कमीशन की तजवीज़, हिंदू अक्सरियती जम्मू में 6 जबकि मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में सिर्फ 1 सीट का इजाफा। इन जम्मू कश्मीर के 3 साबिक वज़राए आला फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कई दीगर हिंद नवाज रहनुमाओं के हमरा 1 जनवरी को इंडियन हुकूमत के इंतखाबी हल्का बंदी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ खामोश एहतजाज कर रहे थे। इन सियासी हलकों के इत्तेहाद पीपल्स अलायंस फॉर गलियार डिक्लेरेशन या PAGD ने ये ऐलान श्रीनगर में किया है। इंडिया के साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाले इंतखाबी हल्का बंदी कमीशन ने 20 दिसंबर को नई दिल्ली में एक इजलास के बाद ये ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा 83 नशिस्तों में 7 नशिस्तों में इजाफा किया जाता है, लेकिन कमीशन की सिफारिशात में था कि वादी कश्मीर के लिए सिर्फ 1 जबकि जम्मू खित्ते के लिए 6 नशिस्तों का इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा 16 नशिस्तों की शेड्यूल यानी मखसूस ज़ातों और कबाइल के लिए मुख्तसर किया गया है। वाज़ेह रहे, लद्दाख को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम अलहदा खित्ता करार देने के बाद 87 रुकनी जम्मू व कश्मीर असम्बली में नशिस्तों की तादाद 83 रह गई है, जिनमें से 43 कश्मीर जबकि 37 जम्मू में है। नई सिफारिशात के मुताबिक अब जम्मू में नशिस्तों की तादाद बढ़कर 43 हो जाएगी, जबकि कश्मीर 44 नशिस्तें होंगी। इन सिफारिशात को कश्मीर के तकरीबन तमाम हिंद नवाज सियासी हलकों ने नाकाबिल कबूल और कश्मीरियों को डिसएम्पावर यानी बेख्तियार करने के मुतरादफ करार दिया है। ताहम जम्मू के अक्सर सियासी हलके इस सिफारिश को जम्मू के दरीना सियासी मुतालबात को तस्लीम करने की तरफ पहला कदम करार दे रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह और PAGD के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की साबिक असम्बली ने 20 बरस कबल एक करारदाद मंजूर करके इंतखाबी हलकों की नई हल्का बंदी को 2026 तक मुअख्खर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद ये अमल सर्दखाने में पड़ गया। अब पूरे मुल्क में मरदमशुमारी के बाद 2016 में ही हल्का बंदी होगी, लेकिन 2026 में ही हल्का बंदी होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद खित्ता है जहां ये अमल अभी अंजाम दिया जा रहा है। मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि जाहिर है इससे ये अमल ही मशकूक हो जाता है, और फिर हमने पिछले साल तश्कील दिए गए इस कमीशन को ही अदालत में चैलेंज किया था और मामला ज़ेर समाअत है। अदालती फैसले से पहले ही हल्का बंदी कैसे हो सकती है। तारगिया में 2019 में हुई मरदमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार का हवाला देकर कहते हैं कि कश्मीर की आबादी 68.8 लाख जबकि जम्मू की आबादी 53.5 लाख है। जहां 15 लाख लोग ज़्यादा हैं वहां 1 सीट का इजाफा, और जहां लोग कम हैं वहां 6 सीटें। ये कैसे हो सकता है। सियासी हलकों का कहना है कि इंडिया की हुक्मरान जमात BJP जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से कबल गैर मुनसिफाना तरीके से नशिस्तों का बंटवारा करके नई असम्बली के ज़रिए 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों पर मोहर सबत करना चाहती है। साबिक वजीर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद अली नून ने अपने शदीद तरीन रद्द अमल में बताया कि ये उन हज़ारों लोगों की कुर्बानी की तौहीन है जिन्होंने इंडिया के लिए सीने पर गोली खाई है। ये फैसला हमारी आइंदा की नस्लों को
متاثر کرے گا۔ اس فیصلے نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ محبوبہ مفتی نے اپنے رد عمل میں کہا کہ اس سفارش سے یہ ثابت ہوا کہ طویل عرصے سے جن خدشات کا وہ اظہار کر رہی تھی وہ بے بنیاد نہیں تھے۔ بعض کشمیری سیاسی حلقوں کو خدشہ ہے کہ جموں کے ہندو اکثریتی خطے میں ایسے علاقوں میں نشستوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے، اور اس راجوری، پونچھ، ڈوڈا، رامن، بیرو اور کشواڑ جیسے علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کمزور پڑ جائے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 4 اگست 2019 کو سری نگر کے کلیار علاقے میں واقع فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ پر فاروق عبداللہ کی نیشنل کانفرنس، سجاد لون کی پیپلز کانفرنس، محبوبہ مفتی کی پیپلز ڈیموکریٹ پارٹی، محمد یوسف کی کمیونسٹ پارٹی، حکیم یاسین کی پیپلز ڈیموکریٹ فرنٹ اور دیگر کئی پارٹیوں کے کل جماعتی اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی تھی جس میں جموں کشمیر کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے سیاسی اتحاد کا اعلان کیا گیا تھا۔ تاہم اگلے ہی روز نئی دلی کی پارلیمنٹ میں دفعہ 370 کے خاتمے کا اعلان کیا گیا اور جموں کشمیر کی تنظیم نو سے متعلق بل منظور کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد ہی PAGD قرارداد کی سیاسی استحکام کا نام دیا گیا۔ تاہم گزشتہ برس اس اتحاد سے الطاف بخاری اور سجاد علی لون الگ ہو گئے۔ سجاد لون نے حلقہ بندی کمیشن کی تازہ سفارشات کے حوالے سے نیشنل کانفرنس پر الزام عائد کیا ہے کہ حلقہ بندی کمیشن کے اجلاس میں اس پارٹی کے تینوں اراکین پارلیمان کی شمولیت نے کمیشن کی سفارشات کو قانونی جواز دیا ہے۔ لون کہتے ہیں کہ حلقہ بندی قانون واضح ہے کہ اس کی سفارشات کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ فاروق عبداللہ، حسین مسعودی اور اکبر لون کشمیر سے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ تینوں میٹنگ میں موجود تھے اور اب تک کشمیر پہنچ کر الگ بولی بول رہے ہیں۔ تاہم اس کے جواب میں فاروق عبداللہ نے کہا کہ اگر ہم نہیں جاتے تو ہمیں پتہ کیسے چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اعتراضات داخل کرنے کے لیے کمیشن نے اعتراضات داخل کرنے کی مدت اسی ماہ کے آخر تک مقرر کی ہے۔ واضح رہے کہ حلقہ بندی کمیشن جب بھی نئے انتخابی حلقوں کی نشاندہی کرتا ہے تو اس میں آبادی کا تناسب بنیادی معیار ہوتا ہے۔ تاہم جموں میں بھاجپا اور دیگر سیاسی حلقے کہتے ہیں کہ محض آبادی نہیں بلکہ جغرافیائی حالات اور بنیادی سہولیات تک لوگوں کی رسائی کو بھی معیار بنایا جائے۔ تاہم نئی سفارشات میں کس چیز کو معیار بنایا اس بارے میں کمیشن خاموش ہے۔ PAGD اور اس اتحاد سے باہر سیاسی رہنماؤں کے درمیان سیاسی نوک جھوک اپنی جگہ، لیکن 10 سال بعد پھر ایک بار سبھی ہند نواز سیاسی رہنما علی کے تازہ فیصلے کو یکساں شدت کے ساتھ چیلنج کر رہے ہیں۔ الطاف بخاری جو محبوبہ مفتی کی PDP سے الگ ہو کر جموں کشمیر اپنی پارٹی بنا چکے ہیں، وہ بھی حلقہ بندی کمیشن کی سفارشات کو مسترد کرنے کے لیے جمعے کے روز خاموش احتجاج کریں گے، جبکہ 1 جنوری کو PAGD کے رہنما خاموش احتجاج کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ادھر جموں میں پروفیسر پریم سنگھ کی پارٹی نے جموں کے لیے 6 نشستوں کے اضافے کو بھی ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جموں والوں سے پھر ایک بار دھوکہ کیا گیا ہے۔ جموں میں مقیم سینئر صحافی ترون کہتے ہیں کہ جموں میں کئی دہائیوں سے عوام کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ کشمیریوں نے اقتدار اور وسائل پر قبضہ کر کے ہندو اکثریتی جموں کا استحصال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طویل جدوجہد کے بعد جموں میں یونیورسٹی سن 1969 میں بنائی گئی اور میڈیکل کالج 1971 میں قائم ہوا۔ اگر پورا خطہ ایک ہے تو اقتدار میں مراد پر صرف کشمیریوں کا ہی حق تو نہیں ہے۔ تو یہ ہے بھاجپا سرکار مودی کی چال بازیاں
اور ان کی کشمیریوں کے ساتھ کھلی زیادتیاں، جو انہوں نے یہ بل منظور کیا ہے، اور اب جب وہ عدالت میں چیلنج ہو چکا ہے تو کس طرح کیا جا سکتا ہے، کس طرح یہ اعداد و شمار جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، مردم شماری کی جا سکتی ہے، اس پر فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ہند نواز جو حکومت ہے بی جے پی، مسلمانوں کی کٹڑ دشمن، وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ جہاں جہاں ہندو آباد ہے وہاں سیٹیں بڑھا کر زیادہ سے زیادہ ہندوؤں کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، اور مسلمانوں کی نشستیں جو ہیں وہ اگر کم نہیں کی جا سکتی تو بڑھائی نہ جائیں، اور ان کو ہندوؤں کے مقابلے میں کمتر رکھا جائے۔ جہاں پہ جو سیاستدان ہیں جب وہ میٹنگ میں جاتے ہیں، فاروق عبداللہ، مفتی محبوبہ وغیرہ، تو وہاں پر جا کر وہ نہیں بولتے، اور جب باہر آتے ہیں تو اپنے بیانات داغتے ہیں۔ حالانکہ انہیں چاہیے کہ جب میٹنگ میں وہ گئے ہیں تو وہاں پر اپنا موقف رکھے، وہاں پر اپنا بات رکھے۔ اگر وہاں خاموشی سے اٹھ کر آتے ہیں میٹنگ ختم ہونے کے بعد، تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی رضامندی بھی نہیں رضامندی ہے، جبکہ باہر آ کر وہ اس کے متضاد بات کرتے ہیں کہ ہم تو یہ پتہ کرنے گئے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اگر ہم نہ جاتے تو ہمیں معلوم ہی نہ ہو پاتا کہ ہمارے ساتھ بھاجپا سرکار کیا ہاتھ کرنے جا رہی ہے یا کیا ہاتھ رہی ہے۔ اوورآل اگر دیکھا جائے تو کشمیر کو، جموں کشمیر کو ہندو سرکار نے ہمیشہ نشانہ بنایا ہے۔ وہاں پر مسلمانوں کا جہاں قتل عام کیا جا رہا ہے، جہاں پر نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں اب قانونی پہلوؤں کی آڑ لے کر بھی ان کی جو تناسب ہے، ان کی جو گنتی ہے، ان کی جو وہاں پہ آبادی ہے، اس کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی کوئی حصہ کاٹا جا رہا ہے، کبھی ہندوؤں کو آباد کیا جا رہا ہے، کبھی وہاں پر جناب ہندوؤں کو تمام اختیارات دیے جا رہے ہیں تاکہ مسلم آبادیاں جتنی ہیں ان کو دبایا جا سکے اور ان کو خاموش۔ اس طرح اس کے کئی جو مسئلے حل ہوتے ہیں بھارتی حکومت کے۔ ایک تو وہ اپنے ان کی شکل میں اپنے جاسوس بھیجتے ہیں، اپنے وہ بندے بھیجتے ہیں جو کشمیریوں کی مخبریاں کرتے ہیں، جو کشمیری نوجوانوں کو پکڑواتے ہیں، جنہیں جو بھی نوجوان جس کا بھی گھر کا بیٹا بڑا جو ہی ہوتا ہے اسے گھر گھر تلاشی کے بہانے اٹھا کر یہ ظالم ہندو فوج کے جوان لے جاتے ہیں اور کسی نہ کسی جنگل میں، کسی نہ کسی سڑک پر گولیاں مار کر شہید کر دیتے ہیں اور مقابلہ بنا دیتے ہیں کہ جناب ہم سے مقابلہ کر رہا تھا، ہم سے مقابلہ کیا گیا۔ اس خون کا حساب انڈیا کو دینا ہوگا، اس ظلم و زیادتی کا حساب انڈیا کو دینا ہوگا، اور صرف انڈیا کو ہی نہیں، بااثر جتنی بھی طاقتیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو اس خون خرابے کو روک سکتی تھی، جو کشمیریوں کو ان کا حق دلا سکتی تھی، اپنی آواز اٹھانا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اپنے لیے اپنے ظلم جو ان کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کے پر بات کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اب آزادی اظہار رائے اگر سب کا ہے تو کشمیریوں کو کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں آواز اٹھا سکتے، وہ کیوں نہیں سڑکوں پر نکل سکتے، وہ کیوں نہیں آزادانہ جی سکتے، وہ کیوں نہیں اپنے خطے کی حفاظت کر سکتے۔ وہاں پر لاکھوں کی فوج انڈیا نے رکھ کر یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ وہ زور زبردستی پر وہ خطہ ہتھیانا چاہتا ہے اور کشمیریوں کو وہاں سے دبا کر، شہید کر کے اور جیلوں میں ڈال کر ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کو، امریکہ بہادر کو، یورپی یونین اور جتنے بھی بااثر ملک ہیں ان کو جواب دینا ہوگا، اور خصوصاً مسلمان ممالک جتنے بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ان کو بھی ایک روز
اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ جواب دینا ہوگا۔ ایک طرف تمہارے بھائی شہید ہو رہے تھے، عورتیں بے آبرو ہو رہی تھی، بچیوں کے سر سے دوپٹے کھینچے جا رہے تھے، سرے بازار ان کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی، اور تم نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ انہیں یہ جواب دینا ہوگا۔ انڈیا سرکار اپنے مختلف طریقوں سے وہ کشمیر میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتی ہے، اپنی حاکمیت قائم کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے اب انہوں نے مردم شماری کا ڈھونگ رچا کر نشستوں کی جو بندربانٹ کی ہے، اس حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی۔ مگر کشمیری جب تک ایک کشمیری بھی زندہ ہے، ایک مسلمان کشمیری زندہ ہے، تب تک ان کی لاکھوں فوج پہ بھاری پڑتا رہے گا۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے، جس کے اندر یہی اسلام کی طاقت، جس کے اندر ایمان ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کی کتنی طاقت ہوتی ہے، اور وہ اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے۔ وہ وقت اب دور نہیں ہے۔ تو میں نے یہ آپ کو پوری تفصیل سے بھاجپا سرکار کی جو بے شرمی ہے، جو اٹرمی ہے، جو ان کی مسلمان کش کارروائیوں کے حوالے سے آپ کو بتایا، اور اس پر آپ فیصلہ کریں کہ کشمیر کے ساتھ